Bismillahirrahmanirrahim. Pardon. His glory covers the heavens and the earth was full of his praise. खुदा रहमान से आया और कदूस को फरान से मिला। उसका जलाल आसमान पर छा गया और जमीन उसकी हम से मामूर होगी। इसकी जगमगाहट नूर की मानद थी। अल्लाह के जलील कदर नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, Nevertheless I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. The counselor will not come to you, but if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convince the world concerning sin and righteousness and judgment. लेकिन मैं तुमसे सच बयान करता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं न जाऊं तो मददगार फकरीद तसल्ली देने वाला तुम्हारे पास न आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदल के बारे में बताएगा. And he preached, saying, After me come he who is mightier than I, the thong of whose sandals I am not worthy to stop down and untie. और ये मानिदी करता था कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोर आवर है, मैं उस लायक नहीं कि झुक कर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं. If you love me, you will keep my commandments. And I will pray the Father, and he will give you another counselor to be with you forever. अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजेगा जो कि अब तक तुम्हारे साथ रहेगा. But the counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दूस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा. Hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world's come and hath nothing in me. इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूंगा, क्योंकि दुनिया का सरदार ने आना है और मुझ में उसका कुछ नहीं. But when the counselor comes, whom I shall send to you from the Father, even the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness to me. लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जिसने बाप से सादर होना है, तो वो मेरी गवाही देगा. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद अर्जमन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवारें उठाते वक्त जो दुआ मांगी वो बिलाशुबा नस्ल इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पैगंबर मबूस करने से मुतालिक थी जिसका मुकाम में बासत मक्का है. चुनाचे मौजूदा तौरात की किताब पैदाइश जेनेसिस में इसके वाज़े इशारात मिलते हैं. And as for Ishmael, have heard you, behold, I will bless him and make him fruitful and will multiply him exceedingly. He shall be the father of 12 princes, and I will make him a great nation. और इस्माइल अलैहिस्सलाम के हक में मैंने तेरी बात सुनी, देख मैं इसे बरकत दूंगा और इसे बार आवर करूंगा और इसे बहुत बढ़ाऊंगा और इससे 12 सरदार पैदा होंगे और वो मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा. The angel of the Lord said to her, I will so greatly multiply your descendants, and cannot be numbered for multiple. And the angel of the Lord said unto her, Behold, you are with child, and shall bear a son. You shall call his name Ishmael, because the Lord has given heed to your affliction. और खुदाबंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा. और खुदाबंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू हमला है और तेरा बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदाबंद ने तेरा दुख सुन लिया. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को फारान मक्का के बेबान में रुखसत किया और मुश्किज़े का पानी खत्म हो गया, तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने गरिया वजारी शुरू की. किताब पैदाइश में उसका जिक्र यूं मज़कूर है. And God heard the voice of the lad, and the angel of the God called to Hagar from heaven and said to her, What trouble you, Hagar? Fear not, for God has heard the voice of the lad where he is. Arise, lift up the lad, and hold him fast with your hands, for I will make him a great nation. Then God opened her eyes, and she saw a well of water, and she went and filled the skin with water, and gave the lad drink. And God was with the lad, and he grew up. He lived in the wilderness and became an expert with the bow. He lived in the wilderness of Paran, and his mother took for him a wife from the land of Egypt. तब खुदा ने उस लड़के इस्माइल की आवाज सुनी और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से हाजरा को पुकारे और उससे कहा कि ए हाजरा, तुझको क्या हुआ? मत डर, क्योंकि खुदा ने इस लड़के की आवाज जहां वो पड़ा है सुन ली है. उठा और लड़के को उठा
اور اس ہاتھ سے سنبھال کے میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کنواں چاہے زمزم دیکھا اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا، اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑا ہوا اور بیابان عرب میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا، اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا، اور اس کی ماں نے ملکہ مصر سے اس کے لیے بیوی لی۔ تورات کے نسخے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور اس کی نسل کے پھولنے پھیلنے اور اس سے 12 سرداروں کا پیدا ہونے کے جو تذکرے ہیں موجود ہیں، وہ صریحاً قرآن مجید میں مذکور دعا ابراہیمی اور وعدہ عزیزی کی تائید کرتے ہیں۔ اصل انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت فارقلیت کے لفظ سے دی تھی۔ عبرانی زبان کا یہ لفظ احمد یا محمد کے معنوں کے مترادف ہے۔ یونان کے قدیم تراجم میں اس کا ترجمہ پرکلتاس بیان کیا گیا ہے، جو فارقلیت کا ہم معنی ہے۔ یونانی مترجمین نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس سے اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے، پر یقلیتاس کو بدل کر پر یقلیتاس کر دیا، جس کا انگریزی ترجمہ کاؤنسلر یا کمفرٹر کیا گیا، جس کا اردو ترجمہ مددگار اور تسلی دہن کیا جاتا ہے۔ مسلمان اسکالرز نے خود مسیح اہل علم کی تحریروں سے ثابت کیا ہے کہ اصل لفظ پر پرکلیوتاس ہی ہے، جو فارقیت کا صحیح ترجمہ ہے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی اور انہوں نے فارقلیت ہی کہا ہوگا، جو قرآن بشارت و دعوے سے عین مطابقت رکھتا ہے۔ یہ ایک مسلمان عمل ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات اور انجیل کی زبان نہیں جانتے تھے، لیکن یہ بات حیران کن ہے کہ جب مسلمانوں نے فتوحات کے بعد اپنے قدم فلسطین، عراق اور شام کے علاقوں میں جما لیے تو مسلمان علماء کے رابطے مسیح اور یہودی علماء سے ہوئے۔ اس طرح انجیلوں کے بارے میں انہیں جو معلومات حاصل ہوئیں وہ اصل سے زیادہ قریب ہیں۔ اس وقت انجیل کے نسخے سریانی زبان میں تھے، جنہیں مسلمان علماء نے عربی میں منقول کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن ہشام 213 ہجری نے السیرۃ النبویہ میں محمد ابن اسحاق سے جو روایت نقل کی ہے، اس میں یوحنا کے باب 15 کے فقرہ نمبر 2 کا عربی متن یوں ہے: اور جب من حمان آئے گا جسے اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے گا، تو وہ میری سچائی کا گواہ ہوگا، اور تم بھی میری سچائی کے گواہ ہو، کیونکہ تم عرصے دراز سے میرے ساتھ ہو۔ میں نے تم سے یہ بات اس لیے کہی ہے تاکہ تم شک میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اور سریانی زبان میں مرحمنا کا معنی محمد ہے، اور رومی زبان میں انہیں فارقلیت کہتے ہیں۔ انجیل کے ان جملوں میں آنے والے پیغمبر کی درجہ ذیل صفات گنوائی گئی ہیں۔ آنے والا پیغمبر لوگوں کو مسیح تعلیمات کی وہ باتیں یاد دلائے گا جو وہ بھول چکے ہوں گے۔ وہ نامکمل کو مکمل کرے گا اور سچی باتوں کی خبر دے گا۔ اس کی زبان سے جو باتیں نکلیں گی وہ اس کی اپنی نہ ہوں گی، بلکہ وہی کہے گا اور سنائے گا جو خدا کی طرف سے ہوگا۔ وہ مسیح کی تعلیم کو زندہ کرے گا اور اس کی گواہی دے گا، اور اس پر ایمان نہ لانے والوں کو گنہگار ٹھہرائے گا۔ اس سچائی سے کسی کو انکار ہو سکتا ہے کہ لوگ اصل مسیح تعلیم کو بھلا چکے تھے اور توحید کی بجائے تثلیث کے قائل تھے۔ پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھولی بسری باتوں کو پھر سے زندہ کر دیا اور قرآن حکیم کی تعلیم سے نصرہ کے غلط عقائد کی اصلاح کی اور تثلیث کی بجائے توحید کا علم بلند کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی الوہیت کی رد کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے مسئلہ حیات اور موت پر عقائد فاسدہ کی جمی ہوئی گرد کو صاف کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنے والے پیغمبر کی بشارت دیتے ہوئے ان کی جو نشانیاں بتائیں وہ سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے سوا کسی اور پر پوری نہیں اترتی۔ اب اس عمل سے انکار ممکن نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسخ شدہ شخصیت کو بحال کیا اور جن غلط باتوں سے انہیں متہم کیا گیا تھا ان کا نہ صرف پردہ چاک کیا بلکہ ان پر باندھے گئے ان بہتانوں کی پلی کھول دی جو یہودیوں نے مسیح دشمنی اور نصران میں محبت کی غلبے میں قائم کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا بلکہ وہی کہے گا جو خدا اس سے کہلائے گا، اس کی تصدیق خود قرآن نے کر دی، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ ان کا ارشاد سراسر وہی ہوتا ہے جو انہی کی جاتی ہے۔ دنیا عیسائیت کی پیش کردہ 4 انجیلوں کے علاوہ صدیوں تک وہ گمنامی میں رہنے والی ایک ایسی انجیل منسا شہود پر ظاہر ہوئی جسے انجیل برناباس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا مطالعے سے بہت سے لانحی عقیدے حل ہو جاتے ہیں اور اصل مسیح عقیدے پر شکوک و شبہات کی جو دبزی تہ چڑھ گئی تھی
اس کی پردہ دری ہو جاتی ہے۔ اس انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ایسے روشن ارشادات موجود ہیں جن میں واضح طور پر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر ان کی آمد کی بشارتیں دی گئی ہیں، اور اپنے پیروکاروں کو تلقین کی گئی ہے کہ جب وہ پیغمبر آئیں تو ان کا دامن مضبوطی سے تھام لیں۔ برنباس قبر کا رہنے والا اور مذہب یہودیت کا پیروکار تھا، لیکن جب اس نے دین عیسائی اختیار کیا تو اس کی اشاعت اور فروغ کے لیے ہمہ کوشش ہو گیا، اور وہ بہت کامیاب مبلغ ثابت ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انتہائی قریبی تعلق ہونے کی بنا پر وہ بہت جلد حواریوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا، جس کی وجہ سے مسیحیت میں اسے قابل قدر مقام حاصل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات آپ کے پہلے ماننے والوں کے نزدیک نزاعی کنٹروورشل نہیں تھی، اور سب آپ کو ایک راست باز انسان اور اللہ کا برگزیدہ پیغمبر سمجھتے تھے اور جانتے تھے وہ صحیح معنوں میں موعود ہے۔ ساری خرابی سینٹ پال کی عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد پیدا ہوئی۔ اس نے مسیحیت کے پرچار میں اس کی اصل تعلیمات کو منسوخ کر کے حق اور سچ کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا اور عیسوی عقائد اور نظریات پر ضرب کاری لگائی۔ سچی بات یہ ہے کہ اس نے جس دین عیسائیت کو رائج کیا اس کا منبع انجیل یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہ تھیں، بلکہ یہ اس کی ذاتی اختراعی اور سوچ کا نتیجہ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ عرصے تک برنباس اور سینٹ پال اکٹھے کام کرتے رہے، لیکن پھر بوجھوا ان میں اختلافات پیدا ہو گئے جو وقت کے ساتھ شدت اختیار کر گئے، اور پھر وہ مرحلہ آیا جس میں وہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ ہوا یہ کہ سینٹ پال نے حلال اور حرام کے بارے میں دین موصی کے احکامات پس پش ڈال دیے۔ ایسا کرنے سے اسے حکومت اور کچھ سرگردہ لوگوں کی تائید اور حمایت حاصل ہوگی، اور اس کا پھیلائے ہوئے جال میں النساء گرفتار ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برنباس اور اس کے ساتھی اثر و رسوخ کھو بیٹھے، اور دین عیسائی میں انہیں کوئی مقام حاصل نہ رہا۔ اس کے باوجود چوتھی صدی عیسوی تک برنباس کا ایک مضبوط حلقہ موجود تھا۔ وہ لوگ تثلیث کے بجائے خدا واحد کے پرستار تھے۔ برنباس کی انجیل پہلی 2 صدیوں میں مستند انجیل مانی جاتی رہی، اور دین کے معمول میں اس کے بطور حجت تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن 325 میں جو کانفرنس منعقد ہوئی اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ عبرانی زبان میں جتنی انجیلیں موجود ہیں ان سب کو طرف کر دیا جائے۔ انجیل برنباس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے جس طرح پیغمبر برحق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو عطا کی تھی، اور ان بے شمار بشارتوں کی حامل ہیں جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کثرت اور تواتر کے ساتھ کیا گیا ہے۔ انجیل برنباس کے چند اقتباسات درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، But after me shall come to splendor of all the prophets and holy ones, and shall shed light upon the darkness of all the prophets have said, because he is messenger of God. لیکن میرے بعد وہ ہستی تشریف لانے والی ہے جو اپنی شان میں تمام انبیاء اور ذوات مقدسہ سے افضل ہوں گی۔ تمام نبیوں نے جو کہا ہے وہ ان پر روشنی ڈالے گی، اس لیے کہ وہ ہستی اللہ کی پیغمبر ہے۔ سیکنڈ، دوسرا، For I am not worthy to unloose the ties of the hosen for the latches of shoes of messenger of God, whom ye call Messi, who was made before me, and shall come after me, and shall bring the words of the truth, so that his face shall have no end. میں تو اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس عظیم ہستی کے جوتوں کے تسمے بھی کھول سکوں، وہ جسے تم مسیح کہتے ہیں۔ اس کی خلقت مجھ سے پیشتر ہوگی، لیکن اس کی تشریف آوری میرے بعد ہوگی۔ وہ سچے لفظوں کے ساتھ مبعوث ہوگا، اور اس کا دین کبھی ختم نہ ہوگا۔ جب گمراہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کیا تو اس بات سے انہیں بے حد تکلیف ہوئی۔ اس پر بعض اہل حکومت نے انہیں یقین دلایا کہ آپ مطمئن رہیں، ہم شہنشاہ روم سے ایسا فرمان جاری کرائیں گے جس میں لوگوں کو ان باتوں سے روک دیا جائے گا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، But my consolation is in coming of the messenger, who shall destroy every false opinion of me, and his faith shall spread and shall take hold of the whole world. For so hath God promised to Abraham our father. بلکہ میرے لیے موجب تسکین تو اس رسول کی آمد ہوگی جو میرے بعد آ کر میرے بارے میں تمام باطل اور جھوٹے نظریات کو مٹا دے گا۔ اس کا دین فروغ پائے گا اور تمام دنیا میں پھیل جائے گا۔ ایسا وعدہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام سے بھی کیا گیا ہے۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ آیا اس رسول کے بعد بھی اور نبی آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، There shall not come after him true prophets sent by God, but there shall come a great number of false prophets, whereat I sorrow, for Satan raised them up.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اللہ کا فرستادہ سچا نبی نہیں آئے گا، لیکن شیطان کے قائم کردہ جھوٹے نبی کثرت سے آئیں گے، جن کا مجھے افسوس ہے۔